बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा मलिक। आप सबको ख़ुद सीख के एक और नए और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कोरोना एसओपीज़ का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि अगर आप खुद से और अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं तो आपको ये तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो नाज़रीन, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, बल्कि हमारे पूरे चैनल की तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन, पिछले एपिसोड के हवाले से आपका जो फ़ीडबैक हमें मिला उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हमें दी। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले एपिसोड में भी आप अपना फ़ीडबैक इसी तरह से देते रहेंगे। अपनी राय का इजहार इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर्स पर, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपना आइडिया बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बताए हुए किसी भी टॉपिक के ऊपर इस प्रोग्राम में बात करें तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं ये सोच रही थी कि पुराने वक्तों में ज़िंदगी कैसी होती थी। सादा ग़ज़ा, सादा खाना, सादी ज़िंदगी। अगर हमने किसी से बात करना होती थी, किसी का अहवाल पुरसी करनी होती थी, तो हमें दिनों बल्कि महीनों का इंतज़ार करना पड़ता था कि किसी के खतूत आएँ और हम उन्हें पढ़ें और फिर उसका जवाब दें। इसी तरह से माँ के हाथ का वो सादा खाना भी लाड और प्यार से बहुत मज़े का होता था। लेकिन आजकल की ज़िंदगी पुराने वक्तों की ज़िंदगी से बहुत अलग है, और सिर्फ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी वजह से ये तमाम लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है, और वो लफ्ज़ है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो बदल चुका है। अगर हम बात करें अपनी ट्रैवलिंग की तो वो भी बदल चुकी है। अगर हम बात करें हमारे लाइफस्टाइल की तो वो तो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। इन शॉर्ट, टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को हर तरह से बदल के रख दिया है। इसी तरह से नाज़रीन, अगर टेक्नोलॉजी ने हमें अपना गुलाम बना लिया है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन उसके कुछ फ़वाइद भी हैं। जैसे कि शोबा तालीम में इस पेंडेमिक के दौरान अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती तो हम तालीम को घर घर तक पहुंचाने में कामयाब ना हो पाते। हर घर में आज अगर तालीम पहुंच पा रही है तो ये इसी टेक्नोलॉजी की वजह से है। इसी तरह नाज़रीन, हमारे मुल्क में बहुत से ई एजुकेशन के इदारे हैं जो काम कर रहे हैं इस पेंडेमिक से बहुत पहले से, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करते थे बच्चों को, ताकि वो एक बेहतर फ्यूचर की जानिब जा सके। तो नाज़रीन, इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पर हम बात करने से पहले और अपने स्टूडियोज़ में जो स्पेशल गेस्ट हैं उनसे आपको मिलवाने से पहले मैं एक रिसर्च शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ कि यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ निजी यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा और तालिबात ने एक रिसर्च स्टडी की 4th क्लास के बच्चों के साथ, जहाँ पर उन्होंने एक स्कूल के अंदर टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम दी और एक स्कूल में टेक्नोलॉजी के बगैर तालीम दी। और रिज़ल्ट उन्होंने क्या निकाला इससे कि जिस स्कूल में टेक्नोलॉजी के ज़रिए तालीम दी जा रही है वहाँ पर एकेडमिक अचीवमेंट्स और स्कूल गोइंग मोटिवेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा है बनिस्बत उन जगहों के, उन स्कूल के जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टेक्नोलॉजी ने जहाँ बच्चों को सुस्त और मोबाइल के ऊपर हर वक्त मोबाइल पे गेम्स वगैरह का पाबंद बना दिया है, बच्चों को सुस्त बना दिया है, वहीं पर टेक्नोलॉजी बच्चों के अंदर तालीम का शौक़ पैदा करने के लिए और तालीम के सिलसिले को रवा रखने के लिए भी एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। तो इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हमने अपने स्टूडियोज़ में जो स्पेशल गेस्ट मौजूद है उनसे आपको मिलवाना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम ई एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगी जिनसे मैंने आपको आज मिलवाना था। हमारे साथ आज जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो गलत ना होगा। अगर मैं ये कहूँ कि वो एक एंटरप्रेन्योर हैं तो गलत ना होगा। अगर मैं ये कहूँ कि वो एक सोशल वर्कर हैं तो ये भी गलत ना होगा।
اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک کیریئر گائیڈ ہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، اور بچوں کو موٹیویٹ کر کے ان کو انٹرپرنورشپ کی طرف لانے کا انہوں نے بہت کام کیا ہے، تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. تو میں ویلکم کروں گی میڈم رابعہ ارمغان کو شو میں کہ انہوں نے اپنے بزی اسکیجول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. فاؤنڈر اینڈ CEO ای ایجوکیٹرز اینڈ وائس پریزیڈنٹ SME کمیٹی سالکوٹ چیمبر آف کامرس. ویلکم میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. انہیں کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک اور بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہے جن کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے تعلیم کے معیار کو نہ صرف سالکوٹ میں بلکہ پورے پاکستان میں اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب اس تک پہنچنا ہر کسی کے پاس کی بات نہیں. میرے اور آپ سب کے بہت فیوریٹ جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب، پریزیڈنٹ اور پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ سیالکوٹ، ڈائریکٹر آف قائد پبلک ہائی اسکول ای ایجوکیٹرز اینڈ کنکورڈیا کالجز، چیئرمین پنجاب ایجوکیشن نیٹ ورک. ویلکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ دونوں کو رمضان بہت بہت مبارک سر، ہمارے اور ہماری پوری چینل کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. میم ای ایجوکیشن کیا سوچ تھی اس کے پیچھے، کیونکہ آپ یہ پچھلے 4-5 سال سے ای ایجوکیشن کا ادارہ رن کر رہی ہیں، تو کیا سوچ تھی اس کے پیچھے، کیا مقصد تھا اس چینل کو شروع کرنے کا، اس کو لانچ کرنے کا، اس ادارے کو لانچ کرنے کا کیا مقاصد تھے؟ بالکل دیکھیں، میں شروع سے بہت ڈفرینٹ کچھ کرنا چاہتی تھی، وہ چیزیں جو نہیں ہو رہی تھی. دوسرا یہ کہ میں نے ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کیا، تو مجھے وہاں پہ کچھ گیپس نظر آئے جن کو میں فل کرنا چاہ رہی تھی. لیکن آپ ایک آرگنائزیشن کے جب انڈر کام کر رہے ہوتے تو آپ بہت سی چیزیں نہیں کر پاتے. تو میری کچھ اپنی ایک سوچ تھی، کچھ انوویٹو میں کرنا چاہتی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ وائی ناٹ کہ میں اپنا ہی کچھ ایک انیشیٹو لوں اور میں وہ کام کروں جو کہ میں کرنا چاہتی ہوں. تو اس طرح سے میں نے ای ایجوکیشن کی طرف میں آئی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی اتنی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر گئی ہے کہ ہم لوگ اپنا ایک انسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں آن لائن، اور اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جو ٹیکنالوجی کے فوائد ہیں. تو وہاں پہ میں نے وہ جو کورسز جو میں کرنا چاہتی تھی، دینا چاہتی تھی، وہ نالج، تو میں نے ان کو ایک کورسز کی شکل دی، اور اس کے بعد میں نے اس کو لانچ کیا. اور اس میں بہت سارے میرے ساتھ اسٹوڈنٹس آئے یونیورسٹی سے، کالجز سے، اور ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے کافی کام کیا. ہنڈریڈس آف اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت یہاں سے سیکھ کے گئے ہیں، ہم سے بہت سارے اسکلز لے کے گئے ہیں ماشاءاللہ. تو میم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس ایم کے ساتھ آپ نے ای ایجوکیشن کے جیسے ادارے کو لانچ کیا تھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب آ کر کچھ حد تک اس کے جو آبجیکٹیو تھے، کیا آپ ان کو اچیو کرنے میں سکسیزفل ہو سکی ہیں آپ تک؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت تو پری کووڈ تھا، ٹھیک ہے، اس وقت کووڈ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو اس وقت میرے لیے جو سب سے بڑے جو چیلنجز تھے وہاں سے میں اسٹارٹ کروں گی کہ میرے لیے بہت مشکل تھا لوگوں کو آن لائن ایجوکیشن کی طرف لانا، کیونکہ لوگ جب تک ایک کریڈیبلٹی نہیں ہوتی، جب تک آپ کی ایک پریزنس نہیں ہوتی، اس وقت آپ کو لوگ نہیں مانتے. آن لائن پہ لانا بہت مشکل تھا اس وقت، لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا کہ یہ آسان طریقہ ہے اور اس میں آپ بہت سارا آپ کا ٹائم بچتا ہے، آپ کی انرجی بچتی ہے، آپ کا ٹرانسپورٹیشن کے آپ کے پرابلمس نہیں ہوتے، اور اس پہ آپ گھر بیٹھے بہت سارا ایسے اسکل سیکھ سکتے ہیں. تو میں نے اس کے بعد جب یہ کووڈ کا آیا تو اس وقت یہ چیزیں آسان ہو گئی میرے لیے کہ لوگوں کو اویئرنیس آنی شروع ہو گئی آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے. اور آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے جب یہ آنا، جب لوگ میں نے دیکھا کہ اس سے بھی تھوڑا سا فیڈ اپ ہونا شروع ہو گیا کہ ہم لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک چیز کے اوپر ہم لوگ نہیں سیٹسفائی ہوتے. تو جب ایک چیز زیادہ کامن ہونے لگتی ہے تو لوگ تھوڑا سا اس میں فیڈ اپ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ جو میرے جو جتنے بھی آپ نے جیسے آبجیکٹیوز کی بات کی، یا جو میرے جو گولز ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے کافی، ابھی میں نے کافی ایک گرانڈ اس کا میں نے سوچا ہوا ہے، اور ایک بڑے اس کے کینوس پہ میں چیزوں کو دیکھتی ہوں. لیکن یہ کہ بہت حد تک ہم لوگوں نے لوگوں کو آن لائن ایجوکیشن کی ٹریننگز بھی دیں اور ان کو یہ کانسیپٹ بھی سمجھایا، اور اس کے علاوہ لوگوں نے بہت بینیفٹ کیا ہم نے لوگوں کو. اس میں بہت سی ایسی آپ دیکھیں کہ ہمارے رورل ایریاز کی جو لڑکیاں تھیں خاص طور پہ، جو آتی تو یونیورسٹیز تک تھیں، لیکن ان کو یہ الاؤ نہیں تھا کہ وہ ایکسٹرا جا کے کہیں اکیڈمیز میں یا اس طرح کا کوئی بھی اسکلز وہ سیکھ سکیں. تو ہاں، ٹریننگز کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ یا اسکل ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ادارے نے وہ گھر بیٹھی خواتین کو یا بچیوں کو یہ ایجوکیشن دی اور ان کے لیے آسان کر دیا. یہاں پہ بھی چیلنجز تھے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ماحول ہے گھروں کے، وہاں پہ اگر بچیاں گیجٹس بھی یوز کرتی ہیں تو وہ بھی ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، کافی چیلنجنگ ہے کہ گھر والوں کو کیسے اس میں سمجھایا جائے کہ وہ کیا کر رہی ہیں یا وہ کیا سیکھ رہی ہیں. تو اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گی آگے. لیکن ابھی جو میرے جو گولز تھے اس میں یہ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ ایک
बहुत ही प्रोडक्टिव किस्म का माशरा हो, पॉजिटिव माशरा हो, और हम एजुकेशन को इतना आम और इतना आसान कर दें कि हर इंसान इससे बेनिफिट कर सके, हर एक की रीच तक हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उसमें ये नहीं कि अगर आपके पास बहुत डिग्रीज हैं तभी आप ये कोर्सेज ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज स्पेशली डिज़ाइंड हैं फॉर दोज पीपल कि जो अगर उनके पास बेसिक एजुकेशन भी है तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और हम उनको ग्रूम भी कर सकते हैं और उनको उनकी लाइफ को बेहतर भी किया जा सकता है। राइट मैम। तो मैम, बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसएमई कमेटी, एसएमई के बारे में मैं बताती चलूँ अगर हमारे व्यूअर्स को कि हमारे सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स यंग जनरेशन को, हमारी जो यूथ है उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, बिजनेस की तरफ लाने के लिए बहुत काम कर रहा है। तो उसके लिए मैम भी माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं, उस कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट है मैम। तो मैम, बीइंग अ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ अ जॉब सीकर, कि अगर आप खुद जॉब पैदा करें लोगों के लिए तो ये क्या बेहतर नहीं, और इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और हमारे सियालकोट में स्पेशली, जबकि सियालकोट एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो क्या ट्रेंड देखती है आप बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने का, स्टार्टअप्स का? देखिए, जब मैं सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स देने के लिए जाती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या सीखने के लिए आए हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे रिप्लाई कि जी हम अच्छी जॉब्स के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे ये, मेरा सवाल होता है कि क्या आप ये नहीं चाहते कि आप जॉब्स क्रिएट करें या आप जॉब्स दें? तो ये देखें, ये तो जब तक हम कोई गाइडलाइन नहीं देंगे लोगों को, यंगस्टर्स को, उस वक्त तक उनको नहीं पता, क्योंकि हमारा जो फैमिलीज़ का स्पेशली जो एक चलता आ रहा है रिवायती हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी अच्छा पढ़ लिख के और जॉब करनी है, अच्छी जॉब मिलेगी। तो हम उसी ज़हनी गुलामी का शिकार हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाने के लिए हमें बहुत से चैलेंजेस, बहुत सा पेशेंस, आपको बहुत सारा ऐसा सब्र रिक्वायर्ड होता है जो कि जिसके लिए कि मुझे लगता है कि हमें लोगों को ट्रेन भी करना है और लोगों को गाइड भी करना है कि ये आसान नहीं है। लेकिन अगर हम हर वक्त आसानी का ही सोचेंगे तो फिर बहुत मतलब हम लोग फिर अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि हम क्या करें, जैसे हम लोग ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स हम लोग देते हैं, ई मार्केटिंग हम लोग सिखाते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो हमारी एसएमई कमेटी है इसके थ्रू। और यहाँ पे मैंने ये देखा कि हमारे काफ़ी सारे सेमिनार्स होते हैं, तो हमने उसमें ये देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बिज़नेस में जो लोग हैं, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है और वो ये चाहते हैं कि पहले जो सियालकोट के जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो दूसरे ब्रांड्स के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे। तो अब हमने जब उनको यहाँ पे लेके आए कि आप खुद क्यों नहीं अपना एक ब्रांड डेवलप करते, तो पाकिस्तान का ब्रांड क्यों नहीं इंटरनेशनल जा सकता जबकि प्रोडक्ट्स हमारी हैं। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और हमारा चूँकि स्लोगन ही है कि ई एजुकेटर्स ब्रांड योरसेल्फ, तो हम यही स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आपको अपने आप को खुद ब्रांड करना है। आपको अपने दूसरे को ब्रांड करने से बेहतर है कि आप अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करें और उसको अपना ब्रांड बनाएं। सर, इसी पे आपका भी कमेंट शामिल करना चाहूँगी मैं कि कितना इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी सोसाइटी के लिए, बिजनेस में आना, बिजनेस कम्युनिटी को बढ़ाना किसी भी सोसाइटी के लिए, क्या समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट है बीइंग अ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर? देखिए, तीसरा बात ये है कि रब्बे कायनात ने जब ये इंसान को तख्लीक किया तो हर इंसान को जो है ना वो एक खास नेचर पे पैदा किया। बिल्कुल। आप देखें घर में अगर 5 बहन भाई हैं तो हर एक की नेचर जो है ना वो दूसरे से डिफरेंट होती है। बिल्कुल। ठीक है, किसी की पसंद कुछ है, किसी की नापसंद कुछ है। बिल्कुल। तो ये एक ज़माने का हुस्न है कि अल्लाह ताला ने एक ख़ास स्कीम के तहत वो सारी मखलूक वो पैदा नहीं की कि वो सारी लीडर हों, तो आवाम कौन होगी, ठीक है ना। सारी अगर हुक्मरान है तो रियाया कौन सी होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह जो है ना अल्लाह ताला ने डिफरेंट नेचर के साथ, डिफरेंट क्वालिटीज के साथ हर इंसान को पैदा किया। देखिए, अगर बिजनेस और जॉब की बात करें, ठीक है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि इसमें 2 मुख्तलिफ नेचर के लोग जो है ना वो शामिल होते हैं। बिजनेस को डेफिनेटली वो लोग अडॉप्ट करेंगे जो 24 आवर्स अपना फोकस जो है ना वो किसी चीज पे रख सके। बिजनेस कभी भी ये नहीं कहता जी आपने जो है ना वो सुबह 9 से 12 या 9 से 2 जो है ना आपने काम करना, उसके बाद कोई नहीं। काम बेशक अमलन वही होगा, लेकिन उसकी सोच जो है, उसकी प्लानिंग जो है, उसका रहन सहन जो है ना उसके मुताबिक बन जाए। लेकिन इसकी निस्बत जॉब जो है वो बड़ी आसान होती है, ठीक है। वो जो उस नेचर के लोग हैं, भाई सुबह 9 से 4 जॉब है, बस 9 से पहले जॉब कोई नहीं, 4 के बाद जॉब कोई नहीं,
نہ ان سے پہلے اپنی زندگی ہے، HR کے بعد بھی اپنی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈفرنٹ نیچر کے لوگ ہوں گے. تو جن کو سوٹ کر رہی ہوگی جاب، وہ جاب کی طرف چلے جائیں گے. جن کو سوٹ کر رہا ہوگا بزنس، وہ بزنس کی طرف چلے جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے، یعنی ہر بندہ جو ہے نا وہ جاب کے لیے نہیں بنا، اور ہر بندہ جو ہے وہ بزنس کے لیے نہیں بنا. تاہم کسی بھی ملک کے لیے، جیسے رابعہ اور مغان صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم پوری دنیا کے جو برانڈز ہیں ان کی ساری پروڈکٹس ہم ادھر سیالکوٹ میں بیٹھ کے تیار کر رہے ہیں، اور ہمارا اپنا برانڈ کوئی نہیں. کیا پاکستان کا کوئی برانڈ نہیں ہو سکتا؟ یہ نائکی ہے، یہ ہے، وہ سارے وہ فٹ بال ہے، وہ فلاں چیزیں سب یہاں سے بن رہی ہیں. تو لہذا یہ ان کی جو ایک کاوش ہے وہ بڑی ہی قابل تحسین ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ آپ اگر دوسری برانڈز کے لیے پروڈکشن کر سکتے ہیں تو آپ اپنا برانڈ کیوں نہیں بناتے؟ تو یہ بہت اہم ہے، کسی بھی ملک کے لیے بڑا اہم ہے کہ اگر اس کے جتنے زیادہ برانڈز ہوں گے اتنی ہی زیادہ وہ انکم جو ہے وہ پوری دنیا میں جنریٹ کرے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ ڈفرنٹ نیچر کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ وہ جس کام کے لیے اس کو وہ اپنے آپ کو سوٹیبل سمجھتا ہے اس کی طرف جائے. اب اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ اس نے جو چوز کر لیا، اگر بزنس چوز کر لیا، جس ٹائپ کا بزنس چوز کیا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے کہ وہ حقوں کو محنت کرے، ٹھیک ہے نا، اور اس بزنس کو آگے لے کے چلے. اس بزنس سے نہ صرف اس کے گھر کا کچن چل رہا ہے بلکہ بہت سارے لوگ جو اس میں جاب کر رہے ہیں ان کے بھی کچن چل رہا ہے. تو جتنا اچھا بزنس چلے گا اس کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور وہ اس بزنس کے انڈر جتنے لوگ کام کر رہے ہوں گے ان کے لیے بھی اچھا ہوگا. تو لہٰذا یہ ڈفرنٹ نیچر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو باقی بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے یہ چیمبر آف کامرس والوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ یعنی لوگوں کو باور کیا جائے اس حوالے سے کہ اپنا برانڈ بنائیں اور اس کے اوپر کام کریں. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ابھی بہت سے ایسے انٹرپرینورز ہیں جو مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے برانڈس ڈیولپ کر رہے ہیں اس وقت. اگر میں آپ کو بتاؤں چیمبر کی جو سچویشن ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ چیمبر میں رجسٹرڈ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا برانڈ بنائیں اور وہ اپنے برانڈ کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ اب ان کو یہ اویئرنیس آ رہی ہے آہستہ آہستہ نا کہ اب ہمیں اپنا کچھ کرنا ہے. بیکاز دیکھیں ملک کی اکانومی پہ کتنا فرق پڑے گا. مطلب ہم لوگ بہت ساری چیزیں ہماری جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں گی. ہمارا پورا سینیریو چینج ہو سکتا ہے پاکستان کا اکنامک. تو اس طرح کے اویئرنیس ہمیں دیتے رہنا چاہیے. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایز این ایجوکیشنلسٹ آپ 5 سے 10 سال کے بعد آتے ہیں، اسپیشلی آفٹر دس پینڈیمک، ای ایجوکیشن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس پینڈیمک سے پہلے، جیسے پری کووڈ سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ ہمیں آن لائن ایجوکیشن کا تو پتہ تھا، ہم ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ اور ڈفرینٹ جگہ پہ کام کرتے تھے اس حوالے سے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم بھی اپنا ایک سسٹم بنائیں گے آن لائن ایجوکیشن کا. لیکن یہ کووڈ-19 نے ہمیں مجبور کیا، کیونکہ اگر ہم نے دیکھیں ایجوکیشن کیا ہے، آپ کو ڈفرینٹ ماحول میں ایڈجسٹ کرنا سکھاتی ہے. ایک ماحول کووڈ-19 کا آیا، اس میں ہم نے ایڈجسٹ کرنا سیکھا کہ اب بچوں نے تو گھر رہنا ہے، ٹھیک ہے، بچے سکول آ نہیں سکتے، کرونا کی ایک انوائرمنٹ ہے، گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہے. تو اب بچوں کو گھر بیٹھے ایجوکیشن کس طرح دیں؟ تو ڈیفینیٹلی ہماری ضرورت تھی، ہماری نیڈ تھی، تو ہم جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف آ گئے. اور وہیں جو لیسنس بچوں نے کلاس میں بیٹھ کر ٹیچر سے لینے تھے وہیں ہم نے ریکارڈ کر کے گھروں تک پہنچا دیے. یوٹیوب چینل بنایا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر سارے اپلوڈ ہو گئے. اب دیکھیں ایک فائدہ بچوں کے لیے یہ بھی تھا کہ وہ 24 آورز میں جب اس کی آمادگی ہو، ٹھیک ہے نا، جب اس کا پڑھنے کو دل چاہے تو وہ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ لیکچر لگا کر وہ سن سکتا ہے. اب رہ گئی بات اس میں کہ بیسیکلی وہ بچے بور بھی ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے لیکچر سن کے. تو اب اس میں بھی جدت لانے کی ضرورت ہے کہ اگر بچہ گھر میں بیٹھے آن لائن ایجوکیشن لے رہا ہے تو اسے وہی نہ ہو ایک ٹیچر کی آواز آ رہی ہے یا اس کی تصویر آ رہی ہے اور بس نہیں. وہ جس طرح کلاس میں ایکٹیویٹیز جو ہوتی تھی، جس طرح کلاس میں باقاعدہ ٹاس دیے جاتے تھے، اسائنمنٹس ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس ماحول میں یعنی محسوس ہو بچے کو جیسے میں بیٹھا ہوا تو گا رہی ہوں لیکن کام میں اسی طرح کر رہا ہوں جس طرح میری ٹیچر مجھے کلاس میں بٹھا کے کرواتی ہے. تو اب اس میں جدت لانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ کام اب چل پڑا ہے پاکستان میں بھی، یہ بہت دور تک چلے گا. تاہم دعا یہ ہے کہ کووڈ سے ہماری جان چھوٹ جائے تاکہ بچوں کو وہ دوبارہ وہ ماحول ملے کہ وہ کلاسز میں آ کے ڈائریکٹ اپنے ٹیچرز کی سپرویژن میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ پڑھیں. میم اسی کے اوپر جیسا کہ سر بھی بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں کو جدت لانے کی ضرورت ہے اس میں، ہر چیز میں ایک انوویشن ہونی چاہیے. تو آپ
چونکہ ایک ای ایجوکیشن کا ادارہ بھی رن کر رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں آج سے 5 سے 10 سالوں کے بعد اسپیشلی آفٹر دس پینڈیمک آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کہاں ہوگی ایجوکیشن، ای ایجوکیشن؟ بالکل. اچھا دیکھیں، اگر پینڈیمک اگر ختم بھی ہو جاتا ہے تو لوگوں کو آہستہ آہستہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کے بینیفٹس پتہ چلنے شروع ہو جائیں گے. اویئرنیس، بالکل بالکل اویئرنیس آ گئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سر نے بات کی کہ جدت لانے کی ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ بالکل لانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں نئی چیزیں کرنی ہے جس کے اوپر ہم لوگ ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے جو جاب ہے وہ 24/7 ہے. ہم لوگوں کی تو کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی ہے، سنڈیز بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ایسے بنا سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کی طرف آئیں. تو دوسرا یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن میں ہمیں جو ہے وہ ورک جو اس کی جو آن لائن پریزنس ہے اس کی ایتھکس کی بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، جو کہ میں دیکھتی ہوں کہ اس کے بہت لیک کر رہے ہیں ہم لوگ. تو آن لائن پریزنس کی ایتھکس، ہمارا جو باڈی لینگویج ہے، ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل جو بچے بھی جو ایجوکیشن لے رہے ہیں آن لائن، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ ٹیچرز اس طرح سے گریب نہیں کر پاتے جس طرح سے کہ ان کی فزیکل ایک پریزنس ہوتی ہے. تو آن لائن کیسے اس کو امپیکٹفل بنایا جائے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مجبور ہو جائے کہ اس کو وہیں پہ بیٹھنا ہے. وہ یہ نہ ہو کہ وہ کیمراز آف ہیں، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا وہ کچھ بھی. آپ دیکھیں کہ آج کل جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں آن لائن وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو ایک وہ جو ڈسپلن ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ اس کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں پہ، کہ وہ ٹیچرز کی رسپانسبلٹی، اور ٹیچر سے زیادہ ٹیچرز ٹریننگ کی جو ہے نا وہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی فیوچر اس کا بہت برائٹ ہے. اور ابھی وی آر ان اے لرننگ فیز. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ 5 سال تک تو کافی چیزیں چینج ہو گئی ہوں گی، اور فیوچر ہمارا آن لائن ایجوکیشن ہی ہے. ویری ویل سیڈ میم. اور اسی پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے، کہیں مت جائے گا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ایک بار پھر آپ سب کو خاصی جو خوش آمدید کہتی ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ای ایجوکیشن کے بارے میں بات کی. ہم نے بات کی کہ ایجوکیشن کو کس طرح سے زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے ایجوکیشن سسٹم کو ای ایجوکیشن کے تھرو. میم آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سیلف کانفیڈینس، کمیونیکیشن اسکلز، آپ کا کریکٹر بلڈنگ، آپ کی یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے کیریئر کے لیے، اس کی اچھی لائف اسٹائل کے لیے، اس کے کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے؟ سیلف کانفیڈینس. دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ای ایجوکیٹرز میں ہم لوگوں نے سیلف ڈیولپمنٹ اور کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کافی زیادہ کام کیا، اور ہنڈریڈس آف اسٹوڈنٹس نے اسے بینیفٹ اٹھایا ہے، اور ہم نے ان کی لائفس چینج کی ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ میری سکسیس اس وقت ہے جب میں ایک زندگی بدل دوں. چینجنگ لائفس از ویری امپورٹنٹ ٹو می. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے یہ، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس میں کامیاب رہوں. اور الحمدللہ ہم نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ بھی کیا ہے اس کے اندر. تو آپ یہ دیکھیں کہ سیلف ڈیولپمنٹ جو ہے اور جو کانفیڈنس بلڈنگ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آج کل کی جو زندگی ہے اس میں آپ وداؤٹ کمیونیکیشن اپنا بتا سکتے ہیں، نہ آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنا کوئی کام سیل کر سکتے ہیں. ایون آن لائن جو پریزنس ہے آپ کی، اس میں بھی جو آن لائن کمیونیکیشن ہے میں زیادہ اس پہ فوکس کرتی ہوں. آن لائن پریزنس کی بات کرتی ہوں، میں آن لائن ایگزسٹنس کی بات کرتی ہوں، کیونکہ آج کل وہ لوگ جو کہ آن لائن ایگزسٹ کر رہے ہیں تو ان کی ایگزسٹنس ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ دے ایگزسٹ. لیکن جو لوگ آن لائن اتنے ایکٹیو نہیں ہیں تو لوگ ان کو بادر بھی نہیں کرتے. تو میں کمیونیکیشن تو ہم لوگ جس طرح کرتے ہی ہیں، سب کچھ ہم اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کمیونیکیٹ کر کے. لیکن جب ہم آن لائن کی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کمیونیکیشن کا خاص خیال رکھنا ہے، اور پھر ایتھکس کو فالو کرتے ہوئے. کیونکہ میں نے دیکھا بڑی ان ایتھیکل گفتگو ہوتی ہے ہمارے جو آن لائن بھی جو ہمارے اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں. میں اوور آل سب کی بات کروں گی. اٹس ناٹ اباؤٹ ایجوکیشن، اٹس اباؤٹ اوور آل سوسائٹی کی اگر بات کی جائے تو بہت لیک کرتے ہیں ہم لوگ ان چیزوں کو. تو اس
इसकी अवेयरनेस कौन देगा, इसका बेड़ा कौन उठाएगा कि लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए, क्या चीज़ें बताई जाए. अब जैसा हमारे ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग यूट्यूबर्स को भी यहाँ पे हमारे पास वो आते हैं और हम उनको भी एजुकेट करते हैं कि आप किस तरीके से कौन सा क्वालिटी कंटेंट. देखिए कंटेंट मैटर्स. आपके पास जितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट है आप उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं. और उस क्वालिटी कंटेंट को बनाने के लिए फिर आपके पास एक अच्छा जहन होना चाहिए, आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए, आपके पास क्रिटिकल एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग की वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए आपके पास. तो वो किस तरह से होता है, वो ये सेशंस जब हम देते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के, तो उसके अंदर हम लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं. उनको हम लोग बताते हैं कि आप लोगों के लिए आप लोग असल में क्या हैं और आपके दुनिया में आने का मकसद क्या है और आप किस तरह से बेहतर तरीके से अपने आप को पेश कर सकते हैं. बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू पे मैं बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही ज़बरदस्त बना के भेजा है, लेकिन हम यहाँ पे आके भूल जाते हैं. अब वो किस तरह से मैं समझती हूँ कि ये भी एक अल्लाह की इबादत है कि आप इंसान को उसकी वर्थ बताएं, चाहे वो सड़क पे चलता हुआ कोई इंसान है या वो कोई भी किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता है. मैं इन चीज़ों को समझती हूँ कि इससे ज़्यादा अहमियत इंसानियत की है. तो वो इंसान के अंदर जो उसका करैक्टर है या जो उसके जितनी भी वो अल्लाह ताला ने जो भी उसको सलाहियतें दे के भेजा है, तो उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है. और हम अपने कोर्सेज़ के थ्रू वही चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको पॉलिश और ग्रूम करते हैं. यानी कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट अल्लाह ताला ने लाजमी रखा है, सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत है या फिर उस बंदे को रियलाइज करवाने की ज़रूरत है कि उसमें हाँ वो ये कर सकता है. अच्छा, फिर यहाँ पे हम जब हम उनको असेसमेंट शीट्स देते हैं जो कि ऑनलाइन ही होती हैं, सारा वो उनका एक हम लोग उनसे काम करवाते हैं, असाइनमेंट होता है जिसमें कि वो क्वेश्चनर होता है जिसमें कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी करते हैं. उस वक्त सेल्फ डिस्कवरी बहुत ज़रूरी है. एंटरप्रेन्योरशिप की भी अगर बात करें तो आप देखें कि इसका ताल्लुक खुद ही से बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे अल्लामा इकबाल ने एक मैसेज दिया खुद ही का. तो जब तक आपके अंदर खुद ही का वो नहीं है, आपको ये नहीं पता कि मेरी ये वर्थ है या मेरी ये सलाहियत है और मैं ये कर सकती हूँ, उस वक्त तक आप कैसे कोई स्टेप ले सकते हैं या कैसे कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं या कैसे कोई स्टार्टअप आप अपना लेके आ सकते हैं. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट इवन फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, फॉर योर पर्सनल लाइफ. इवन आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर होती है. आप एक फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं जब आपको अपनी वर्थ पता हो और आप जब इस पर्सपेक्टिव से बाकी लोगों को भी देखते हैं तो आपके लिए हर इंसान कीमती हो जाता है. तो ये चीज़ें बहुत ही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली भी. सर क्या कहेंगे इसके बारे में, सेल्फ डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस किसी भी स्टूडेंट के करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? फिर देखिए आज की इस जदीद दुनिया में माहिरीन ने ये बात साबित कर दी हुई है कि अगर आप तालीम के हवाले से देखें तो वही तलबा और तालबात जो हैं वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जिनके पास सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर या सेल्फ एस्टीम के बगैर बच्चा जो है वो कामयाब हो ही नहीं सकता, वो अच्छे मार्क्स ले ही नहीं सकता, वो अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा कर ही नहीं सकता. तो ये बहुत अहम चीज़ है. और ये बेसिकली सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये पैदा होता है ना सिर्फ घर में बल्कि जिस स्कूल में बच्चा जाता है, जिस एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ता है, ये सारा माहौल और सोसाइटी मिलकर बच्चे की सेल्फ एस्टीम बनाती है. देखिए कुदरत जब किसी इंसान को पैदा करती है तो उसको सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई देकर पैदा करती है. कभी किसी बच्चे की सेल्फ एस्टीम लो नहीं होती. ये हमारा माशरा होता है जो उसको लो कर देता है. फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि एक घर का बच्चा है वो गरीब घर का है और एक अमीर घर का बच्चा. अब वो बच्चे हैं ज़ाहिर है वो गली मोहल्ले में खेलेंगे, स्कूल आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे. अब वो जो अमीर घर का बच्चा है ना वो अगर छोटे गरीब घर के बच्चे को बताता है, वो कहता है कि मेरे पापा कल मेरे लिए गाड़ी लेकर आए थे, ठीक है ना, रिमोट वाली गाड़ी, ठीक है ना. अब वो जिस गरीब बच्चे से वो बात कर रहा है ना, वो जेब में हाथ डालता है तो वो 2 टॉफियां बाहर निकालता है, मेरे पापा देखो मेरे लिए कल टॉफियां लेकर आए थे. तो इमेजिन करें कि उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम उसी तरह है जिस तरह उस अमीर बच्चे की है. लेकिन फिर हमारा ये माशरा होता है, ठीक है ना, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारी सोसाइटी होती है और इवन हमारे घर वाले होते हैं जो बच्चे की सेल्फ एस्टीम को नीचे गिरा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल घर में कैसे गिराई जाती है, अगर बच्चे ने कोई रिजल्ट अच्छा नहीं लिया, कोई काम अच्छा नहीं किया, वक्त पे काम नहीं हुआ, तो उसको जो है ना वो तानाजनी होगी उसके साथ ना
ٹھیک ہے نا, بھائی تمہارا تو بالکل ٹھیک تھا, لیکن تم جو ہے نا وہ کمپیئر کریں گے اس کو اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ, وہ کمپیئر کریں گے اس کو ان کے کزنوں کے ساتھ. جب کسی بچے کو ہم دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں تو جیسے ہم نے پریویس جو ہماری ٹاک ہو رہی تھی اس میں یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی فطرت میں پیدا کیا, تو لہٰذا اس کی نیچر ہی بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ بالکل یونیک جو ہے وہ دوسروں سے بالکل یونیک ہے. تو اس کو آپ کسی دوسری چیز, ایک یونیک چیز کو دوسری چیز سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اس کی اپنی صلاحیتیں ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بھائی میتھس میں بہت اچھا ہے اور یہ انگلش میں بہت اچھا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایجوکیشن میں بہت اچھا ہے لیکن یہ بچہ جو ہے نا وہ روزمرہ کی ڈیلنگ میں بہت اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرنٹ کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے. اب گھر میں ہی وہی ماں باپ, وہی بہن بھائی جو کہ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اس بچے سے, لیکن ناسمجھی میں ان کو چونکہ ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا تو وہ اس کو کمپیئر کر کے دوسرے بچوں کے ساتھ وہ اس کو جو ہے نا وہ کوئی برے رزلٹس پر یا کسی برے کام پر جو ہے نا اس کو زدوکوب کیا جاتا ہے, اس کو جو ہے نا وہ تانے دیے جاتے ہیں, اس کو برا بلا کہا جاتا ہے, تو وہ بیچارہ مجھا جاتا ہے. وہ سیلف اسٹیم جو قدرت نے اس نے بڑی ہائی دے کر بھیجی تھی وہ لو ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ کسی افریقہ کے قبیلے میں جب آبادی بڑھنے لگی تو وہ جب انہوں نے درخت کاٹنا ہوتا تھا کہ یہاں پر ہم نے جھوپڑا وغیرہ بنانا ہے تو وہ اس کو کاٹتے نہیں تھے بلکہ سارا قبیلہ اکٹھا ہو کر نا تو اس درخت کو گالیاں دیتا تھا, ٹھیک ہے, اس کو برا بلا کہتا تھا. وہ کہتے نہیں کہ ہفتے کے اندر ہی وہ درخت جو ہے نا مرجھا کے گر جاتا تھا, یعنی وہ اس طرح کا اثر لیتا تھا. تو وہ تو درخت تھا اور یہ تو انسان کا بچہ ہے, اشرف المخلوقات ہے. تو لہٰذا یہ بات جو پھر آپ کلاس میں چلے جائیں تو کلاس میں بعض ناسمجھ ٹیچر بھی اس طرح کا مظاہرہ کر دیتے ہیں کہ بچے کو بعض دفعہ اس کے ظاہری حلیے سے اس کا نام دے دیا جاتا ہے. اب معاشرے میں دیکھیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بچہ بڑا کمزور ہے تو وہ پتلو ہوگا, کوئی تھوڑا سا فربا ہے تو وہ موٹو ہوگا, ٹھیک ہے نا, کوئی تھوڑا سا سانولا ہے تو وہ کالو ہوگا. تو یہ جو نام دیے جاتے ہیں یہ بھی بچے کی سیلف اسٹیم کو نیچے گرا دیتے ہیں. تو ماہرین یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ایجوکیشنل معاملات میں اگر آپ امتحانات میں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہونی چاہیے. تو ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ بچوں کو موٹیویٹ کریں. جب آپ ان کو موٹیویٹ کریں گے تو ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوگی اور وہ اچھا رزلٹ جو ہے نا وہ دے سکیں گے. لہذا سیلف اسٹیم, سیلف کانفیڈینس وہ کسی بھی معاملے میں چاہے وہ ایجوکیشن ہو یا پریکٹیکل لائف ہو اس میں بہت اہم. اچھا, یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں جو ہمارا وہاں پہ جو کلچر ہے پڑھائی کا, وہاں پہ جو اسپیشل اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ ہر بچہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ ہے, تو بچوں کے اندر وہ ایسے بچوں کو زیادہ پیمپر کرتے ہیں, وہ ان کو ایسی ٹیکنیک سے استعمال کرتے ہیں اور وہ اسپیشل چائلڈ ایجوکیشن ہوتی ہے جس میں کہ بہت سے بچوں کو لرننگ میں پرابلم ہوتی ہے. تو ان کو کس طریقے سے, لیکن ہمارے یہاں پہ ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں نا, ہم ایک ہی دیکھتے ہیں فریم میں سب کو, تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ٹیچرز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہر بچے کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہے اور اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. ایبسلیوٹلی, ٹیچرز ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ, کمپلسری, ایبسلیوٹلی, بالکل. تو تاکہ بچے نہ صرف اسکول لائف میں بلکہ پروفیشنل لائف میں آگے چل کے ایک اچھے سیلف کانفیڈینس, سیلف ڈیولپمنٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. میم, چونکہ آپ یہ ای ایجوکیشن کا ادارہ پچھلے 4-5 سالوں سے رن کر رہی ہیں, اس پینڈیمک سے بھی بہت پہلے, تو میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ, کیونکہ ہمارا اب اس پینڈیمک کے بعد ہمارے تقریباً تمام ہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آن لائن پہ شفٹ ہو چکے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ کچھ ٹپس دیں. میرا خیال ہے سر بھی مجھ سے اتفاق کریں گے اس بات پہ کہ آپ سے ہمیں کچھ تھوڑی سی ٹپس دینی چاہیے کہ ہم کس طرح سے ایجوکیشن کو, ای ایجوکیشن کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں, یا آپ آبزرو کرتی ہیں کچھ فلاز جو کہ اب ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اپنے آن لائن ایجوکیشن میں جو آ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کوئی میسج؟ جی بالکل, دیکھیں آن لائن ایجوکیشن میں جو سب سے جو بڑی بات ہے, سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت وہ یہ کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو کیسے گریب کرنا ہے, کس طرح اس کو بٹھانا کیسے آپ نے, اور پھر یہ کہ امپیکٹفل لیکچرز یا اس طرح کی جو ایجوکیشن ہے وہ کیسے کنوے کرنی ہے. اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ ویڈیو بیسڈ لیکچرز آر ویری امپورٹنٹ, کیونکہ
ایک ویسے بات کرنا اور ایک جو آپ اینیمیشن کے ساتھ یا ویڈیو کے ساتھ آپ جو چیزیں کرتے ہیں وہ زیادہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ زیادہ بور بھی نہیں ہوتے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایجوکیشن کو ایزی اور انٹرسٹنگ ہونا چاہیے, بورنگ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح LMS سسٹمز ہیں, جیسا لرننگ مینجمنٹ سسٹمز ہیں, ان کو بہتر ہونا چاہیے. اور یہ کہ پورا ایک اسکیجول ہونا چاہیے. جو آن لائن ایجوکیشن جو ابھی جو نئے جو انسٹیٹیوشنس ہیں جو کر رہے ہیں, تو وہ پورا ان کے ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہونا چاہیے جس کے ذریعے وغیرہ, جیسے ہم اب اپنی ویب سائٹ پہ جو کام کر رہے ہیں, ہمارا اس طرح کہ ہمارا ویڈیو بیسڈ ہے سارا جو لیکچرز ہیں, اور اس کے اندر ہم نے وہیں پہ کوئزز بھی رکھے ہوئے ہیں. اس میں کہ وہ انٹریکٹیو رہتا ہے, وہ کوئز کے آنسرز کیے اسٹوڈنٹ نے, اور اس کے بعد ہم لوگ ان کو کچھ جو سیشنز ہو جاتے ہیں, جب ان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ ان کو سرٹیفائی کر دیتے ہیں اس کے مطابق. تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. اور انٹرسٹنگ کانٹینٹ پہ پھر میں کہوں گی کہ کانٹینٹ اتنا اچھا ہونا چاہیے اور آسان الفاظ میں ہونا چاہیے. جتنا ہم کمپلیکیٹڈ کریں گے چیزوں کو, اتنی ہی بچے ڈگریز تو لے لیں گے لیکن تعلیم نہیں حاصل کریں گے. تو وہ تعلیم جو ایک جو ہے نا تربیت تعلیم, وہ میرا خیال ہے کہ ایزی کمیونیکیشن سے آتی ہے. ہم مشکل الفاظ کا سہارا لیتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جتنی مشکل میں جائیں گے, ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو مشکلات سے گزار کے پیپر بس پاس ہو جائے, یہ الفاظ ان کو یاد رہ جائیں. لیکن ایک جو علم جو پہنچانے کی جو بات ہوتی ہے نا آسان الفاظ میں, مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں. وہ ہمیں ویسے بھی ایجوکیشن سسٹم میں اس کی ضرورت ہے, ایزی ایجوکیشن کی, ایسی ایجوکیشن جس کے پیچھے آبجیکٹیو یہ ہو کہ ہم نے ہر انسان کو ایجوکیٹڈ کرنا ہے. تو اگر ہمارا یہ آبجیکٹیو ہوگا تو پھر ہم کافی بہتر کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کو. In short, make it entertaining and interesting to make it impactful. Impactful and easier. Easier. Sir, آپ یہ بات ہو رہی ہے نا کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے. جی جی. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اسکولوں میں صرف ایجوکیشن ہی ہونی چاہیے بلکہ کریکٹر بلڈنگ بھی ہونی چاہیے. کریکٹر بلڈنگ پر جو ہے نا وہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اب کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جنریٹ کیے جا سکتے ہیں, ڈفرینٹ ویڈیوز بنائے جا سکتے ہیں کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے. لیکن کریکٹر بلڈنگ میں ایک بہت جو اہم چیز ہے وہ ہے گھر کا ماحول. ٹھیک ہے نا, وہ بچے نے جو 19 گھنٹے گھر میں گزارنے ہوتے ہیں اور 5 گھنٹے آدمی وہ اسکول میں گزارتا ہے, پھر وہ سیٹرڈے سنڈے بھی وہ گھر میں گزارتا ہے, وہ سمر ویکیشن بھی گھر میں گزارتا ہے, ونٹر ویکیشن بھی گھر میں گزارتا ہے, تہواروں کی چھٹیاں, عید کی چھٹیاں گھر میں گزارتا ہے. تو وہ گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بھی کریکٹر بلڈنگ کے لیے اتنا ہی لازم و ملزوم ہے جتنا کہ اسکول کا. بلکہ اسکول میں جب بچہ آتا ہے تو بیسیکلی اس نے گھر میں اپنی کیا کریکٹر بلڈنگ کی ہوئی ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اسکول میں آ کر جو ہے نا ایک بچہ بڑا سوبر ہے, بڑا ڈیلیکیٹڈ ہے, بڑا باادب ہے, ٹیچرز کی عزت کرنے والا ہے, ہمہ تن گوش ہو کر لیکچر سننے والا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی گھر میں گرومنگ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایک بچہ ریسٹ لیس ہے, ٹھیک ہے نا, وہ نہ خود پڑھتا ہے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتا ہے, تو وہ اس کو یہ چیزیں اسکول نے تو ابھی نہیں سکھائی, ابھی تو وہ اسکول میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اٹ مینس یہ چیزیں وہ اپنے گلی محلے سے گھر سے سیکھ کر آیا. تو کریکٹر بلڈنگ میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے وہ گھر کا ماحول. کہ والدین اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اگر والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ بڑوں کا ادب کرے, ٹھیک ہے نا, بینگ دا فادر اینڈ مدر وہ ہماری جو ہے وہ عزت کرے, تو پھر ان کو جو ان کے گھر میں موجود ان کے والدہ نا پہلے ان کی عزت کرنی چاہیے. جب بچہ دیکھے گا نا کہ میرا والد اور میری والدہ, میری دادی ماں اور میرے دادا ابو کی اس بڑی رسپیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے آگے کندھے جھکا کے رکھتے ہیں جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا, ان کے سامنے اف تک نہیں کہتے, تو وہ بچہ وہ سیکھے گا. جب وہ سیکھے گا تو پھر وہی امپلیمنٹ کرے گا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. کہتے ہیں نا یہ کہاوت ہے بڑی کہ ایک گاؤں میں ایک ماحول تھا کہ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا تھا تو اس کا جو جوان بیٹا تھا وہ اس کو اٹھاتا تھا, کبھی کسی کام کا نہیں, اور اس کو قبیلے سے باہر جا کے پھینک آتے تھے. تو وہ جب ایک بیٹے نے اٹھایا اپنے باپ کو پھینکنے لگا جب قبیلے سے باہر, تو اس نے کہا بیٹا مجھے یہاں پہ نہ پھینکو, مجھے تھوڑا سا وہ آگے پھینک دو. تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں. اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو یہاں پر پھینکا تھا, تم ذرا تھوڑا سا آگے پھینکو, تمہارا بیٹا جو ندی میں تمہیں پھینکے گا. تو وہ بیٹے نے وہ سوچا کہ یہ معاملہ تو بڑا خراب ہے, بڑھاپا تو میرے اوپر بھی آنا ہے, لہذا اس کو تبدیل کیا جائے. تو اس نے تبدیل کیا, وہ اپنے والد کو گھر واپس لے آیا, اس کی خاطرداری کی, وقت گزرتا گیا. جب اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس نے چونکہ یہی دیکھا تھا کہ بڑے بوڑھوں کو قبیلے سے باہر نہیں پھینکاتے بلکہ ان کی خدمت کرتے ہیں, لہذا جب وہ بڑھاپے میں پہنچا تو اس کی بھی خدمت ہونے لگی. تو اس طرح جو ہے نا وہ وتیرہ, وہ طریقہ کار تبدیل ہو جاتا ہے. تو جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ
آپ کے ساتھ سلوک کرے وہی سلوک آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں. تو وہ جو ہے نا یہ ہے بیسیکلی کریکٹر بلڈنگ. جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں وہی وہ بنے گا. آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو 5 وقت کا نمازی ہو اور خود اذان ہوئی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے جا ہی نہیں رہے اور بچے کو کہہ رہے ہیں جاؤ نماز پڑھو, اس طرح نہیں معاملہ بننا. جو آپ نے کرنا ہے وہی آپ کے بچے نے آپ کو ڈیٹو کاپی جو ہے نا وہ چلانا. جی سر, آپ نے بہت اچھی بات کی اور مجھے امید ہے کہ جو والدین آپ کو سن رہے ہیں اس وقت گھر میں بیٹھے انہوں نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جی میں بالکل میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ابھی سر نے بات کی کہ پیرنٹس کے حوالے سے کہ گھر کا ماحول بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ بچے کی پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جیسے اگر جیسے پیرنٹس ہیں ہم ان کے لیے اورینٹیشنز ارینج کر سکتے ہیں, ان کے لیے ایسے کر سکتے ہیں, ایونٹس کر سکتے ہیں جس کے اندر ان کی بھی گرومنگ ہو. کیونکہ دیکھیں پیرنٹس تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس ہیں تو آگے سیکھ نہیں سکتے, تو ایسا نہیں ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہماری سوسائٹی میں ختم ہونا چاہیے. اسی طرح سے ہم لوگوں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ ہم لوگ ایسے کورسز ڈیولپ کر رہے ہیں آج کل جو کہ ہم لوگ مدرس کے لیے ہیں, جو کہ مدرس دیکھیں ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ بچے ہو گئے, شادی ہو گئی, اس کے بعد آپ نے کچھ سیکھنا نہیں ہے. اس کانسیپٹ کو بھی میں چینج کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے بھی ہیں تو آپ ساتھ ساتھ لرن کر سکتے ہیں اور آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیسے آپ بہتر تربیت کر سکتے ہیں بچے کی. تو وہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ بھی چیز سب کو اس کے بھی اوپر کام کرنا چاہیے, اور پیرنٹس کی جو ٹریننگ ہے اس کے لیے بھی کورسز ہونے چاہیے. بالکل. یہیں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا. بریک کے بعد گفتگو کا یہیں سے آغاز کریں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی سیلف ڈیولپمنٹ کے بارے میں, کانفیڈنس کے بارے میں, کیریئر کے بارے میں بچوں کے, اور والدین کے بیہیویئر کے بارے میں کہ بچوں کی سیلف کانفیڈنس, بچوں کی موٹیویشن کے لیے والدین کا رویہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. میم آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایز اے کیریئر گائیڈ آپ بہت سے بچوں کو موٹیویٹ بھی کرتی ہیں, تو آپ بہت سے بچوں کو یہ بھی دیکھتی ہیں کہ ان کے اپنے کچھ شوق ہوتے ہیں, کچھ پیشنز ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ اپنی خواہشات کا بوجھ بچوں کے کاندھوں پر ڈال دیتے ہیں. اور ایک کامیاب آرٹسٹ کیا ایک ناکام ڈاکٹر یا انجینئر سے بہتر ہے آپ کی نظر میں؟ آپ والدین کو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بالکل, میں پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہوں گی آپ کے اس چینل کے تھرو کہ بچے کا جو پیشن ہوتا ہے وہ اس کا پروفیشن ہونا چاہیے. کیونکہ انسان, میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پیکج بنا کے بھیجا انسان کا, وہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہوتا ہے اس کو. اب اس کو آئیڈینٹیفائی جیسے ہم نے کرنا ہے, اور پھر اگر جو اس کا پیشن ہے وہ اسی کو لے کے چلے تو وہ کامیاب ہے. لیکن اگر فورسفلی, ٹھیک ہے بچے ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, انجینئرز بھی بن جاتے ہیں, لیکن ان کے دل نہیں ہوتے ان کے ساتھ. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا کام اس وقت تک امپیکٹفل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کو اپنے کام سے عشق نہ ہو. عشق بہت ضروری ہے اپنے کام سے, اور یہ ایک ایسا اب سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا برننگ ڈیزائر ہوتی ہے کہ جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. اگر آپ کے اندر کوئی ڈیزائر ہی نہیں ہے, آپ کے اوپر زبردستی مسلط کیا گیا ہے کچھ, تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے اندر ایک برننگ ڈیزائر ہے تو آپ ہر وقت اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور آپ ہر وقت اس کے اندر لگے رہیں گے جوش سے, جنون سے. اور پیرنٹس کا بھی یہاں پہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے بہت سال پہلے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو وہ بات میں سمجھتی ہوں کہ آج بالکل آج کے دور میں سچ ہے کہ جتنا جو آج کل کے ینگسٹرز ہیں یا جتنا ان کا ایکسپوجر ہے, پیرنٹس کی بہت لمیٹڈ نالج ہے ان چیزوں کے بارے میں. ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آپ لے لیں, بہت کم پیرنٹس ہیں جو کہ اتنا اپڈیٹ رہتے ہیں, کچھ ہوتے بھی ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہمارے یہاں پہ جو ماحول ہے وہ اس میں وہ سمجھتے نہیں ہیں. آج کل کے جو ایجوکیشن کو بھی نہیں سمجھتے, آج کل کے جو پروفیشنز ہیں ان کو بھی نہیں سمجھا جاتا. ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹرز, انجینئرز کو سب سے زیادہ رسپیکٹ پریفر کیا جاتا ہے کہ یہ پروفیشنز ہیں تو آپ سکسیزفل ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں, اگر آپ کے اندر یہ شوق ہے تو وائی ناٹ,
آپ اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے اسٹارز ہیں جو کہ بہت فیمس ہیں اور ورلڈ وائڈ اب بہت سارے ایسے ہمارے آرٹسٹ ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ گلوبلی اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. تو ان کا جو پیشن تھا انہوں نے وہ کیا. تو اس طرح سے آپ جتنے بھی لوگ ہیں یہ دیکھیں, جتنے ہم بڑے بڑے نام لیں گے, اسٹیو جابز یا جتنے بھی جو CEO تھے یہ ڈراپ آؤٹس تھے اپنے یہ جو کالج کے. تو ہم یہاں سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ڈگریز ہیں یا آپ نے کچھ پڑھ لیا ہے تبھی آپ کامیاب ہیں. وہ لوگ جو بلینئرز ہیں سب دنیا کے ٹاپ لوگوں میں آتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہی تھے, انہوں نے اپنے پیشن پہ کام کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. تو جو لوگ اپنے پیشن کو پروفیشن میں کنورٹ کرتے ہیں وہ بہت سکسیزفل جاتے ہیں. اور پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچوں کو ان کے رجحان کے مطابق ان کو اجازت دی جائے, بلکہ ان کو ایسا ماحول دیا جائے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اور انکریجمنٹ, یہاں پہ میں ضرور بات کروں گی اور میں ہمیشہ بات کرتی ہوں انکریجمنٹ کے بارے میں کہ ہماری سوسائٹی میں انکریجمنٹ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو انکریج نہیں کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے, اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ پودے کو بھی جب لگاتے ہیں تو اس کو پانی دیتے ہیں. تو اسی طرح انکریجمنٹ کا بھی ہمیں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ہمارے بالکل پلانٹس کی طرح ہوتے ہیں, ہمیں ان کو ہر وقت انکریج کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ گرو کریں اور وہ پھل دیں. تو جتنی بچہ جس بھی پروفیشن میں ہے, چاہے وہ فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے, چاہے وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, چاہے وہ کچھ بھی کرنا چاہتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پروفیشن کسی سے بھی کم نہیں ہے. ہاں سب پروفیشنز رسپیکٹیبل ہیں, ہمیں ہر پروفیشن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, بینگ پیرنٹس بھی, بینگ سوسائٹی بھی, اور ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہر بچہ تو اس طرح سے سکسیسفل نہیں ہو سکتا. اگر ہم کہیں کہ ہر ایک اس طرح سے بلینئر بنے تو وہ بھی پاسبل نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر اس کا پیشن ہی اس کا پروفیشن بن جائے تو وہ خوش تو رہے گا کم از کم نا. بالکل میں یہاں پہ یہی بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ سیلف سیٹسفیکشن از مور امپورٹنٹ. اگر آپ کے پاس بہت پیسہ, آپ کا دل ہی خوش نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. تو اس لیے سیلف سیٹسفیکشن کی بھی بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کون سی چیزیں سیٹسفائی کریں. کسی کو آرٹ ورک کر کے سیٹسفیکشن ملتی ہے, کسی کو گانا گا کے ملتی ہے, کسی کو پینٹنگ کر کے ملتی ہے, کسی کو کچھ بھی مطلب کوئی بھی ایسا کام جو کہ ہم سمجھتے کہ کم ہے, لیکن کوئی بھی کام کم نہیں ہے. رائٹنگ, بالکل رائٹنگ میں دیکھیں آپ, رائٹرز بھی آج کل کے جو ہیں وہ کافی معاوضے پہ کام کرتے ہیں, کوئی تھوڑا نہیں ہوتا. تو مطلب ہر کام اچھا ہے آج کل, تو ہر کام میں اتنا اسکوپ ہے کہ کوئی بھی کام, مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئرز ہی کامیاب ہیں. سر فادر ڈاکٹر ہے تو بیٹا بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے, فادر بزنس مین بیٹا بھی بزنس مین ہونا چاہیے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں, کیا یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھو جو ٹرینڈ رہا ہے وہ تو یہی رہا ہے کہ اگر ایک شاپ کیپر ہے, اس کی کپڑے کی دکان ہے, تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ میرا بزنس سنبھال ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر جو ہے نا وہ بائی پروفیشن ڈاکٹر ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس شعبے میں بہت آگے نکلنا چاہتا ہوں, میں اپنا ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں, لہٰذا میرے 2-4 بچے جو ہیں ان میں سے کوئی 1-2 جو ہے نا وہ ڈاکٹر, بلکہ سارے ڈاکٹر بن گئے, اور میں جو بہو بھی گھر میں لے کر آؤں وہ بھی ڈاکٹر ہی ہو, ٹھیک ہے نا. اور ہمارا جو ہے نا یہ سیٹ اپ بڑا اچھا چلے. تو یہ تو ایک انسان کی خواہش ہے, لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ دیکھیں عامر خان نے ایک بڑا خوبصورت کام کیا جو 3 ایڈیٹس مووی بنائی, وہ اس کے والے سے تھی کہ آپ ایک انجینئر تو بن جائیں گے, ایک ڈاکٹر تو بن جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ انر سیٹسفیکشن آپ کی نہیں ہوگی, آپ مطمئن نہیں ہوئے اس کام سے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ آپ کا پیشن ہی نہیں ہے. اب یہ بھی جاننا کہ آپ کا پیشن ہے کیا, یہ بھی ایک بہت بڑا یہاں پر جو ہے نا وہ سمجھ لیجیے ایک ایمبیگوٹی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں میرا پیشن کیا ہے. یعنی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایڈمیشن کے لیے ایک بچہ آیا تو اس نے وہ لکھا جی میں 9th میں داخل ہونا چاہتا ہوں, کون سا سبجیکٹس انہوں نے لکھے جی میں سائنس رکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو سبجیکٹس اس نے وہ سائنس کے آرٹس کے چوز کر لیے, اور نیچے ایک کوشچن تھا کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں, اس نے لکھا ہوا تھا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اب وہ پارٹ آرٹس رہا ہے اور بننا وہ ڈاکٹر چاہتا ہے, اور نیچے والدہ نے بھی سگنیچر کیے, وہ بچے نے بھی سگنیچر کیے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جو کیریئر کے حوالے سے جو کوئی انفارمیشن ہونی چاہیے وہ اس لو لیول کی تھی کہ اتنی بیسک چیزوں کا بھی پتہ نہیں تھا. تو یہ گاڈ گفٹڈ معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی پروفیشن چوز کرنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے کہ میرا یہ پیشن ہے, ٹھیک ہے نا, یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. تو اگر کہ کوئی انسان ایسا پروفیشن چوز کر لیتا ہے جو اس کا پیشن بھی ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ وہ 2 دن مسلسل 3 دن مسلسل کام کرے گا, وہ تھکے گا نہیں, ایسے ہی, ٹھیک ہے نا.
وہ 24 آورس کام کر رہا ہے، وہ تھکے گا نہیں، اس کا کام نہیں ختم ہوا، تھکے گا نہیں. لیکن جس کا پیشن وہ نہ ہو اور پروفیشن کچھ ہو رہا ہے، پیشن کچھ ہو رہا ہے، وہ تو 2 گھنٹے کیا 4 گھنٹے کیا 3 گھنٹے کیا وہ تھک جائے گا. پہلے تو وہ بور ہی ہوگا کام کرتے ہوئے، لیکن وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوگا کہ یہ میرا ٹائم کا دورانیہ ہے، اس میں نے کام کرنا ہے، لیکن بوریت سے کر رہا ہوگا اور تھکاوٹ انتہا کی ہو جائے گی. تو یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں ایجوکیشن میں تھا، اسکول ایجوکیشن میں، تو اسی دوران نا بائی چانس جو ہے وہ کوئی ہمسایوں کے 1-2 بچے پڑھانے پڑ گئے. ٹھیک ہے، کوئی ایک میرے استاد صاحب تھے، ان کے کوئی بھانجے تھے، تو ان کو میں ساتھ ساتھ پڑھا رہا تھا. یعنی میٹرک کرنے سے پہلے میں بچوں کو کچھ عملاً پڑھا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو میں نے پڑھاتے ہوئے فیل کیا کہ یعنی مجھے جو ہے نا اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوشی سی فیل ہوتی ہے، بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جب میں کسی کو کچھ سکھاتا ہوں تو وہ سیکھ جاتا ہے، تو میں بڑی خوشی فیل کرتا تھا. تو لہٰذا میں اب سوچ رہا تھا کہ کب میرے میٹرک کے امتحانات ہوں گے، تو 5 ماہ میں مل جاتے تھے. 1985 میں جب میٹرک کیا تو 5 ماہ جو ہے نا فراغت ہوتی تھی، ان 5 ماہ میں پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے نا، تو وہ 5 ماہ جب میں نے وہ پڑھایا تو وہ میرا وہ جو پروفیشن میں نے لینا تھا وہ میں طے کر بیٹھا کہ میں نے تو زندگی میں ٹیچر ہی بننا ہے. اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ادھر میں جو ہے نا ایف ایس سی کر رہا ہوں، اور سب لوگ جو ایف ایس سی کر رہے ہوتے ہیں وہ بایو پڑھے ہوتے ہیں، وہ اس لیے سے پڑھے ہوتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے. تو جب ہم نے کلاس میں پوچھا جی آپ نے کیا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، آپ کا کیا پروگرام ڈاکٹر بننا ہے، جب مجھے پوچھا کہ میں نے ٹیچر بننا ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے. ٹیچر تو تب بندہ بنتا ہے جب زندگی کے سارے پروفیشن میں ناکام ہو جائے تو کہتے چلے آپ ٹیچر ہی بن جاؤ، یہ کام آسان ہے. یہ بڑا مسکنسپشن ہے. آپ اپنی فرسٹ چوائس ہی جو ہے نا آپ نے ٹیچر کی رکھی ہے. تو میں نے کہا میں نے تو یہی کام کرنا، لہٰذا میں نے وہی کام کیا کہ ایف ایس سی کے بعد میں نے بی ایس سی میں داخلہ لیا. ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوتا بھی تھا. ٹھیک ہے نا، ان دنوں میں 40 نمبر ملا کرتے تھے، 20 آفس کو اور 20 جو نا جس نے این سی سی کی ٹریننگ کی ہو، مجھے وہ بھی 40 نمبر ملتے تھے. میرا میڈیکل کالج میں داخلہ بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود گھر والوں کی مخالفت کے باوجود جو ہے نا وہ میں نے کہا نہیں، میں نے اسکول کھولنا ہے، میں نے ٹیچنگ کرنی ہے. ادھر میں نے بی ایس سی 3rd ایئر میں داخلہ لیا، ادھر میں نے اسکول اوپن کر لیا ساتھ. یعنی ادھر میں کلاسز لے رہا تھا، ادھر جو ہے نا میں ساتھ ساتھ اسکول چلا رہا تھا. تو بیسیکلی کیا ہوا کہ جو میرا پیشن تھا، جو مجھے بائی چانس جو ہے نا وہ سمجھ لیجیے کہ حالات اور واقعات اس طرح کے پیدا ہوئے کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ چیز ایسی ہے جو مجھے جو ہے نا بہت زیادہ سیٹسفیکشن دے رہی ہے. تو میں نے وہی پروفیشن چوز کر لیا. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بھی کامیابی ملی ہے وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں یہ ماں باپ کی دعائیں تو ہوتی ہیں ساتھ، لیکن اس میں بہت بڑا جو رول پلے کیا وہ یہی ہے کہ یہ جو میرا پروفیشن ہے یہی میرا پیشن ہے. ٹھیک ہے نا، تو لہذا یہ بہت اہم ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ جو اس کا پیشن ہو، جو وہ بننا چاہے، جو اس کا جو ہے نا وہ رجحان ہو، وہ چیک کرنا ہے کہ یعنی یہ بچہ جو ہے نا بچپن سے کس طرف جا رہا ہے. وہی دیکھیں بڑا سمپل سا ہے، بچے کی حرکات کو دیکھیں. کوئی بچہ جانوروں میں بڑی دلچسپی لے رہا ہوگا، وہ مرغیاں رکھے گا، وہ بکریاں رکھے گا، وہ اس طرح کے معاملات کرے گا. میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں گھر میں اپنے بچوں کے حرکات کو دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ کچھ بچے جو ہے نا وہ پودوں میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں. اگر گھر میں آپ نے 2-4 گملے رکھے ہوئے ہیں تو وہ پھولوں کی طرف پھول اتار رہے ہوں گے یا اس کی گوڑی کر رہے ہوں گے، اس طرح کا معاملہ. کچھ بچے جو ہے نا وہ جانور رکھنے میں، یعنی مرغیاں رکھنے میں، بلی کو پالنے میں، اس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہوں گے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا پروفیشن کچھ اس طرح کا ہی ہوگا. اور کچھ بچے جو ہے نا گھر میں جو کھلونے آتے ہیں تو گاڑیاں چلانے میں، ان کو اسکرو ڈرائیور کے ساتھ کھول کر پھر جوڑنے میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے نا اس ایپٹیچیوڈ کے ساتھ، اس صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. بہت آسان، لیکن والدین دیکھیں، لیکن والدین کیا کرتے ہیں، وہ تو لگا لیتے ہیں اینک کون سی کہ ہمارا اس کا جو پھپھو کا بیٹا ہے وہ ڈاکٹر ہے، لہذا اس نے بھی ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے نا، لہذا یہ جو بیٹی ہے یہ وہ فلاں بنی ہے، لہذا ہماری بیٹی بھی اب یہ کام کرے گی. تو جب وہ والی اینک لگا لیتے ہیں تو اپنی خواہشات کی اینک کہ بچے کو میں وہ بناؤں گا جو میری خواہش ہے، جو زندگی میں نہیں کر سکا میں اپنے بچے سے کرواؤں گا، تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ بچہ جو ہے نا آپ کے پریشر کے تحت وہ کام کر بھی لے، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ والدین کی عزت کرنے والا ہے، وہ مؤدب رہتا ہے، وہ والدین کا کہنا مانتا ہے، ہر حالت میں مانتا ہے. لیکن وہ بن تو جائے گا، انجینئر بھی ہوگا، ڈاکٹر بھی ہوگا، لیکن وہ اچھا انجینئر نہیں ہوگا، وہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہوگا. ڈاکٹر تو ہوگا لیکن اچھا ڈاکٹر نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کا پیشن اور اس کا پروفیشن سیم ہو جائے تو وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہوگا، وہ بہت اچھا انجینئر ہوگا، اور اس ملک کو ملت کی خدمت بھی بہترین طریقے سے کر سکے.
لاسٹ کوشچن میم ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیا میسج دینا چاہیں گی انٹرپرینورشپ کے حوالے سے، ای ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے ویورس کو، ہمارے پیرنٹس کو یا اسٹوڈنٹس کو جو کوئی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیڈس جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، میں یہاں پہ میسیج دینا چاہوں گی اسپیشلی انٹرپرینورز اور جو ہمارے ینگ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو، کہ برانڈ یور سیلف، جیسے کہ ہم لوگ ایک ہمارا سلوگن ہے، اور ابھی جیسے ہم نے اس کے حوالے سے بات بھی کی. دوسری بات یہ کہ بہت سے چیلنجز آتے ہیں اور آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، لیکن ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. تو اپنے جو فیئر ہے اس کو اوور کم کرنا چاہیے. ہم بہت سے ایسے کام نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ایک خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اس میں کتنا ایفرٹ کرنا پڑے گا یا کتنے چیلنجز ہوں گے. جتنے چیلنجز ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ہم اتنے ہی سکسیزفل، ہم اتنے ہی اسٹرانگ بنتے جاتے ہیں. جتنی چیزیں آپ کو توڑتی ہیں زندگی میں وہی آپ کو مضبوط کرتی ہیں اور وہی آپ کو آگے لے کے بڑھتی ہیں. تو اگر آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو چیلنجز کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے، آپ کو اپنے تمام خوف کو اوور کم کر کے اور وہ سب کچھ کرنا ہے جو کہ آپ کا پیشن ہے، اور میک یور پیشن یور پروفیشن. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی پیرنٹس کو، خاص طور پہ کہ جو پیرنٹس ہیں ہمارے، وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا چینج کریں اور بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ ہم مشکلات بہت کھڑی کر دیتے ہیں. جتنی آسانیاں ہم لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں اتنی ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو کوشش یہ کریں گے دوسروں کی مدد کریں، آسانیاں پیدا کریں، اور جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. تو یہ میرا میسج ہے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ میسج پیرنٹس کے لیے تو یہی ہے کہ ایک تو وہ اپنی خواہشات کی اینک اتار دیں، بچے کو دیکھیں، بچے کا جو نیچرل ٹیلنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس کو ایجوکیشن دلوائیں. ٹھیک ہے، جب وہ یہ کام کریں گے تو بچہ بھی ان کا سیٹسفائیڈ ہوگا اور یہ بھی الحمدللہ سیٹسفائیڈ ہوں گے اپنے بچے کی لائف سے. تھینک یو سو مچ میم، آپ کا بھی اور سر آپ کا بھی کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا شو کے لیے. اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک نئے پروگرام، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے